औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब के साथियों। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज बलम बिन बावरा का इबरतनाक अंजाम के बारे में कुछ तज़किरा करेंगे। आइए जानते हैं कि ये बलम बिन बावरा था कौन और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको मुकाम इबरत का निशान बनना पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल की कौम का एक बहुत बड़ा जय्यद आलिम था जिसका नाम बलम बिन बावरा था। ये कौमियत के लिहाज से इसराइली था मगर जब्बारीन की बस्ती में रहता था क्योंकि इसकी बीवी का ताल्लुक़ कौम जब्बारीन से था। ये कौम जब्बारीन मुल्क शाम में वाक़ थी। बलम अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम, वली, सूफ़ी, आबिद, ज़ाहिद व जय्यद दाना माना जाता था और था भी। वो इसमें आज़म भी जानता था। वो मुस्तजाबुद दावात भी था। मुस्तजाबुद दावात से मुराद वो शर्फ जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है कि जिसकी मुँह से निकली हुई हर दुआ बद्दुआ हर बात कबूल होती है फ़ौरन। इस इंसान को मुस्तजाबुद दावात कहा जाता है। वो अपने घर के आंगन में बैठकर अर्श आज़म को देखता और लौहे महफूज को भी पढ़ लिया करता था। उसकी इल्म काबिलियत का यहाँ ये इंतहा थी। इसके शागिर्दों की गिनती लातादाद थी मगर इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की तादाद 12,000 या इससे ज़्यादा थी जो कि इसकी हर बात को समझकर सुनकर लिख लिया करते थे। कहते हैं कि इसकी दरसगाह में 12,000 कलम व दवात थे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बावरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि बलम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा और अजीम ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें इस सरज़मीन से निकाल कर वो ये सरज़मीन अपनी कौम बन इसराइल को दे दें और वो वहाँ बस जाएं। इसलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर के लिए ऐसी बद्दुआ करें कि वो शिकस्त फाश पाएँ और वापस उल्टे कदमों लौट जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुल दावात हैं इसलिए आपकी दुआ या बद्दुआ दोनों कबूल होगी। ये सुनकर बलम बिन बावरा एकदम कांप उठा और बेख्तियार कहा कि बुरा हो तुम्हारा, खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के पैगंबर और उनके लश्करों में मोमिनों व फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे, किस तरह और क्यों कर बद्दुआ दे सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने इस कदर रो रो कर गिड़गिड़ा कर इससे तकाज़ा किया कि इसने कहा ठीक है, इस्तिखारा कर लेते हैं। अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूँगा। मगर उसको इजाज़त ना मिली तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर मैंने बद्दुआ की तो मेरी दुनिया व आखिरत तबाह हो जाएगी। इसके बाद इसकी कौम ने इसे बहुत गिरा कदर माल व दौलत, ज़र व जवाहिर और इसके कदमों में ढेर डाल दिए और बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बिलाखिर बलम बिन बावरा को हिर्स व हाफिज का भूत और लालच का भूत और गलबा सवार हो गया और शैतान ने इसे वो सब कुछ ही करवा डाला जो उसके सरिश्त में शामिल ना था। इतना माल व ज़र देखकर वो अपनी सब अच्छी सिफ़ात को फरामोश कर बैठा। बिलाखिर वो अपनी गधी पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में इसकी गधी रुक जाती, पीछे मुड़ने लगती, आगे ना बढ़ती, लेकिन वो उसको मार मार कर उसको आगे बढ़ाता। बिलाखिर उसको मार मार कर आगे बढ़ाता और वो फिर भी रुक जाती। यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उस गधी को क़ुव्वत गोयाई की ताकत अता फरमाई तो वो गधी बोलने लगी कि ए बलम, अफसोस सद अफसोस, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख मेरे आगे फरिश्ते खड़े हैं।
وہ میرے راستہ روک رہے ہیں اور تو مجھے مار مار کر آگے لے جا رہا ہے۔ اے بلم، تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور فرشتوں اور مومنوں کی جماعت کے لیے بد دعا کرے گا۔ مگر گدھے کی بات سن کر بلم ٹس سے مس نہ ہوا اور یہاں تک کہ حسبان نامی ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور اسے دور سے آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرشتوں اور مومنین کے لشکروں کو دیکھ کر بغور دیکھا اور جائزہ لیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں مال و زر و جواہر کی چمک اور لالچ اور حرص کی بدولت اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ مگر اللہ عز و جل کی شان و شوکت کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح و نصرت اور حفاظت کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ بات شاید بلم نہیں جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے جیسے ہی بد دعا کرنی چاہی، مگر بے اختیار اس کی زبان سے اس کے قوم کے لیے ہی بد دعا جاری ہونا شروع ہو جاتی۔ اس نے پھر یہی عمل دہرایا، پھر اس کے ساتھ یہی عمل ہوا۔ بالآخر اس کی قوم نے اس کو ٹوکا کہ اے بلعم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو الٹی ہمارے حق میں بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور ہوتا کچھ ہے۔ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا، اور جو میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں میرے منہ سے وہ نکل رہا ہے۔ پھر بحکم اللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر، غیظ و غضب نازل ہوا کہ اچانک اس کی زبان لٹک پڑی اور سینے تک جا لٹکی۔ پھر بلعم بن باورا نے روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس، صد افسوس، میری آخرت، میری عاقبت و میری آخرت تینوں تباہ ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا، لالچ، حرص و ہوس نے میرا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اب میری نہ کوئی دعا قبول ہوگی نہ بد دعا قبول ہوگی، مجھ سے مستجاب الدعوات ہونے کا شرف بھی چھین لیا گیا ہے۔ مگر میں تم کو مکر و فریب کا ایک پہلو بتا دوں تو کیا تم وہ کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ سب کریں گے جس سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست فاش حاصل ہو۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم ایک کام کرو کہ اپنی قوم میں سے خوبصورت اور خوبرو لڑکیوں کو لے کر آؤ، ان کو بہترین پوشاکیں اور بہترین زیورات پہناؤ، ان کے سامنے پیش کرو۔ اگر ان کی قوم کا ایک آدمی بھی اپنی سرش سے پلٹ گیا اور برائی کی طرف آ گیا اور اس نے فحاشی یا اس عورت کی طرف نگاہ غلط اور گناہ لذت لوٹ لی، تو اس پوری قوم پر خدا کا عذاب و قہر آ جائے گا۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر و فریب کے اس جال کو تیار کرنا شروع کر دیا اور اپنی قوم کی خوبرو اور خوبصورت لڑکیوں کو زیورات پہنا کر اور خوب قیمتی پوشاک پہنا کر اس بنی اسرائیل کی قوم میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی پر فدا ہو ہی گیا اور اس کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں آپ سے فتویٰ لینے آیا ہوں کہ کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ عورت تیرے لیے حرام ہے، خود اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے، ورنہ اللہ کا قہر و عذاب سے ڈر۔ مگر اس وقت تو اس کے اوپر شہوت، برائی اور گناہ کا غلبہ ایسا طاری ہوا کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام اور اللہ کے فرمان کو بھی فراموش کر بیٹھا، اور وہ یہ بھول بیٹھا کہ وہ تو جہاد کی نیت سے نکلا تھا، اور اس عورت کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ آخر وہ سب کر ڈالا جس کا اہل روم نے جال بنا تھا، یعنی زنا کر ڈالا اور اس گناہ لذت میں ڈوب گیا۔ اس گناہ، اس لرزش اور حکم خداوندی اور حکم نبی اللہ کی نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس قوم کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹوں میں 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ یہ لشکر
بالآخر ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا، جس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہوا اور ان کو بہت صدمہ ہوا۔ بلعم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا اور آخری دم تک اس کی زبان کتے کی طرح اس کی سینے سے لٹکتی رہی اور وہ مقام عبرت نشاں بنا رہا اور بالآخر بے ایمانی کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 آیات نمبر 176 اور 175 بیان ہے، فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا: اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ کہ اسے ہم نے آیات دی تو وہ ان سے صاف مکر گیا اور شیطان اسے سمجھانے لگا اور وہ گمراہی میں چلا گیا۔ ہم چاہتے تو آیات کے سبب اس کو اٹھا لیتے، مگر وہ زمین کی پکڑ میں آ گیا اور اپنی کمزور خواہشات کا تابع ہو گیا، اور اس کا حال اس کتے کی طرح ہو گیا جو اس پر حملہ کرے تب تو بھی زبان لٹکائے اور چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکائے۔ یہ حال ہے ان کا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آؤ اور تم نصیحت سنا دو کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کے سبب ذلیل ہوا اور بلعم بن باورا موسیٰ علیہ السلام سے سرکشی کی اور بددعا دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار و برباد ہو گیا۔ صرف قرآن جاننے اور قرآن پڑھنے سے بلندی نہیں ملتی، قرآن تو منافقین بھی پڑھتے ہیں، یہ سب تو رب کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اگر دل میں نبی سے عداوت ہو تو قرآن اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تھی قرآن پاک میں آیت۔ بالآخر اس گستاخ عالم کا کتے سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو کر اس کا انجام ہوا، جو کہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہی ہونا ہے۔ یہ تھا اس تکبر کا واقعہ۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کے کچھ ورق پلٹا کے دیکھیں تو ہمیں کچھ چیزیں مشترک ملتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن اقوام پر اپنے انبیاء بھیجے اور ان انبیاء کی گستاخی کے سبب وہ قومیں جو تباہ ہوئیں، ان کی تباہی و بربادی کے مین اسباب شرک، گستاخی، فحاشی تھا اور تکبر تھا۔ تکبر میں وہ خود کو اونچا و اعلیٰ سمجھتے، وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے اور شرک کے ساتھ ساتھ پھر گناہوں میں بھی آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان قوموں کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، مگر وہ قومیں باز نہیں آئیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئیں اور رہتی دنیا تک مقام عبرت بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فضل کرم میں شامل رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر آخر کرے اور ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔